माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नात आपके सामने पेश कर रहे थे हाफिज नईम मोहम्मदी साहब। और उनकी नात के दौरान तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब मियाँ यासिन कोकब साहब और हाजी अब्दुल रऊफ मुगल साहब, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये महफिल सजाई है मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल अजीम रब्बानी भाई ने। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत और रहमतों के नुज़ूल फरमाए। आप खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना मोहतरम जनाब अवैस आजिज़ साहिब। वो तशरीफ़ लाते हैं और आपको मुतवज्जो भी करते हैं और आपको गुरमाते भी हैं। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अवैस आजिज़ साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगा ना, आगे हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अरबाबी व मुसब्बिबिल अस्बाब व आफिहि ज़म्बी व काबिलित तौबी व शदीदुल इक़ाब लहुल कुव्वतु जमीअन व हुवल शदीदुल अज़ाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व सल्लिम व बारिक सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा, क़ाल मन अतअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। निस्बत मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से खुद कुरान में ये फरमा दिया, महबूब जो आपका नहीं है वो हमारा भी नहीं है। और हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्मों सियासत का फसूक, फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो खालिक व मालिक, दाता गंजबख्श, फैज़ आलम, लजपाल, दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीर, फ़आलुल लिमा युरीद, बिगड़ी बनाने वाला, बेटे बेटियां अता करने वाला, रिज़्क़ में फरावानी करने वाला है। दरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन, हबीब खुदा, महबूब किबरिया, अहमद मुजतबा, जनाबे सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह उलमाए किराम की ये महफिल है। उलमा भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा हैं। जो बंदा नबी रहमत पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसको 10 नेकियां अता कर देता है, 10 गुनाहों को मुआफ कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामा अमाल के अंदर 10 दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। और उलमा की महफिल है, माशाअल्लाह मेरे से ज्यादा साहिब इल्म है। अल्लाह पाक आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। जरा बहार बन जाए जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उस पैगंबर दो आलम पर जमीन की रेत, आसमान के सितारों, बारिश के कतरात, दरख्तों के पत्तों, चांद की किरणों और सूरज की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद आज की ये पुरवकार महफिल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसमें माशाअल्लाह आप अहबाब तशरीफ फरमा हैं और शायर इनकिलाब, शायर पाकिस्तान मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल अजीम रब्बानी साहब, मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक मुगल साहब, दीगर रफ़ाका भाई नदीम साहब, दीगर अहबाब जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम को बनाया सजाया,
میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے علاقہ کے اندر مغل پورہ سے حاجی عبدالرؤف مغل صاحب تشریف لائے، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس بزم کے اندر میاں محمد یاسین کوکب صاحب تشریف لائے، شاعر اسلام بھائی نعیم محمدی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے۔ اللہ پاک تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے سے قبل شاعر اسلام نعیم محمدی صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کیا، مولانا ندیم شاکر صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا، میرے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا حافظ زبیر حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور ماشاءاللہ بھائی خبیب بھٹی صاحب نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور ابتدا کے اندر میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ آج یہ جیسے محفل لگی ہے نا، سارے ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب بھی ہیں، عبدالعظیم ربانی صاحب بھی ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، جو اپنے سے بچھڑ جاتے ہیں وہ یاد پل پل آیا کرتے ہیں۔ ایک دعا آپ درد دل کے ساتھ کر دیں، جب جو انسان اس دنیا سے چلا جائے واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کو ہم اپنی خوشی اور غمی کے اندر دعا کے ساتھ شامل ضرور کر سکتے ہیں۔ دعا کریں بھائی اعظم مغل صاحب کو اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرمائے، اللہ پاک ان کی اولاد کو عالم دین حافظ قرآن بنائے، اور اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آپ احباب کے سامنے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے میں نے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 حقوق ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے۔ جب ہم ان 8 حقوق کو ادا کریں گے، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہماری عقیدت، ہماری مودت اللہ کریم قبول بھی فرما لیں گے، اور ہم صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مداح کرنے والے، آپ کی شان کو بیان کرنے والے بن جائیں گے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پہلا حق ہمارے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، احترام، ادب، توقیر، رسپیکٹ کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ حسنہ تسلیم کیا جائے، یعنی اگر کوئی ہماری آئیڈیل شخصیت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزاری، فرما برداری کی جائے، تابع داری کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ چھٹا حق یہ ہے ساری دنیا سے بڑھ کر رسول کائنات سے سچی اور پکی محبت کی جائے۔ ساتواں حق یہ ہے جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو رسول کائنات کو فیصل تسلیم کیا جائے۔ آٹھواں اور آخری حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ جب ہم تیرے ان نبی کے 8 حقوق کو ادا کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیرے سے محبت بھی کروں گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان 8 حقوق پر بات کی جائے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن ایک حق پر میں بات کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ اس حق کے اندر رسول کائنات کی عظمت بھی بیان ہو جائے گی، شان بھی بیان ہو جائے گی، مقام بھی بیان ہو جائے گا، مرتبہ بھی بیان ہو جائے گا، بلندی بھی بیان ہو جائے گی۔ دوسرا حق ہمارے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ نبی پاک کی عزت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی توقیر کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کا احترام اللہ ذوالجلال والاکرام بھی کرتے ہیں۔ آپ کا احترام انبیاء کرام نے کیا، آپ کا احترام صحابہ کرام نے کیا،
آپ کا احترام علماء بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام خطباء بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام درختوں نے بھی کیا، آپ کا احترام پتھروں نے بھی کیا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ فرما لیجئے، اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کائنات کو شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ آگے اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا ہے، وتعزروہ، پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، وتوقروہ، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے، شام کو بھی بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے ادب مصطفیٰ ہے، پہلے احترام مصطفیٰ ہے، پہلے عزت مصطفیٰ ہے۔ ہاں، تیری اور میری نماز تب قبول ہوگی، تیرا اور میرا روزہ تب قبول ہوگا، تیرے اور میرے نیک اعمال تب قبول ہوں گے جب تک ہمارے دل و دماغ کے اندر رسول کائنات کا ادب، آپ کا احترام نہ آ جائے، تب تک ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ پوچھو گے، آپ نے بات کی ہے کہ رسول کائنات کا ادب تو اللہ ذوالجلال بھی کرتے ہیں۔ آئیے ذرا غور فرما لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو بھی دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے اتنا جواب دو نہ ذرا، مکے والوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے، کردار کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے مکے والوں مجھے کیسا پایا ہے؟ تو مکے والے یک زباں ہو کر کے کہتے ہیں، محبوب آپ کو صادق بھی پایا ہے، محبوب آپ کو امین بھی پایا ہے، محبوب آپ کو صادق پایا ہے۔ علماء کی موجودگی میں میں معنی یوں کر دینا چاہتا ہوں، اگر مکے والے یہ کہتے محبوب آپ کو صدیق پایا ہے، صدیق کا معنی بھی سچا ہوتا ہے، لیکن مکے والوں نے مبالغے کا صیغہ بولا ہے۔ مکے والے کہتے محبوب آپ کو صادق پایا ہے، مکے والے کہتے محبوب آپ کو صادق پایا ہے، آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کر دیا، اب نبی پاک اعلان کرتے ہیں، لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ اب جو اپنے تھے وہ بیگانے بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، یار اغیار بن جاتے ہیں۔ ابو لہب آگے بڑھا ہے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے، جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے اللہ کی توحید کے لیے، جس ہاتھ کو اٹھایا ہے، نعوذ باللہ آپ کا وہ ہاتھ شیل ہو جائے، نعوذ باللہ وہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے، قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت اللہب ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا، اے ابو لہب تو نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، تو نے میرے پیارے پیغمبر کی بے ادبی کی ہے، تو نے میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں زبان چلائی ہے، تو نے میرے پیارے پیغمبر کو برا کہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ اللہ نے کہا، اے ابو لہب میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں بات کرنے والے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا سب کچھ تباہ ہو جائے، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے۔ اللہ نے خود دفاع کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا، اور دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ پیارے پیغمبر کا ادب صرف دنیا نہیں کرتی ہے، سارا جہان نہیں کرتا ہے، بلکہ پیارے پیغمبر کا ادب سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی
کرتا ہے۔ آئیے ذرا ایک اور بات سنیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اب آنے والے آئے ہیں، پیارے پیغمبر کے رشتہ دار آئے اور آ کر کے پیارے پیغمبر کو تانا دیا ہے، آپ علیہ السلام کا دل دکھایا ہے۔ آج اگر ہمارے محلے کے اندر فوتگی ہو جائے، بے شک ہم اس کے مخالف کیوں نہ ہوں، ہم جا کر کے اس سے دلاسا دیتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کے دشمن کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نظر نہیں آئے گا، ہائے میں قربان جاؤں نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے غمگین نہیں ہونا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورۃ الکوثر کو نازل کر دیا، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اٹھائیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھئے، اس کو یہ سورت یاد ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، فرمایا انا شانیک ھو الابتر، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر توجہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں، عتبہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، شیبہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، اسود انسی کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، مرزا قادیانی کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر کی عظمت دیکھیے، میرے پیارے پیغمبر کا ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، دشمن بھی کرتے ہیں، یار بھی کرتے ہیں، اغیار بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا کا ذکر تورات بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر انجیل بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر زبور بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر کتابیں بھی کرتی ہیں، میرے آقا کا ذکر اوراق بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر تاریخ بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر سیرت بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا کا ذکر سارا جہان بھی کرتا ہے، اور میرے محبوب پیارے پیغمبر کا ذکر عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم آپ کا دفاع خود کریں گے۔ جو میں نے بات کی تھی، اگلی بات سنیے، پیارے پیغمبر کا ادب اللہ ذوالجلال نے خود کیا، پیارے پیغمبر کا ادب انبیاء کرام نے کیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پیارے پیغمبر سفر معراج پر گئے ہیں، سارے انبیاء کرام موجود ہیں۔ ہر نبی کی دل کی خواہش یہ ہے، ہر نبی کے دل کی تمنا یہ ہے، کاش آج مجھے مصلی امامت مل جائے، کاش آج مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت آدم صفی اللہ کہتے ہیں یہ مصلی مجھے مل جائے، حضرت نوح نجی اللہ کہتے ہیں یہ مصلی مجھے مل جائے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں یہ مصلی مجھے مل جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یہ مصلی مجھے مل جائے، حضرت یوسف صدیق اللہ یہ کہتے ہیں یہ مصلی مجھے مل جائے۔ لیکن اچانک جبریل امین آئے ہیں، جبریل نے میرے پیارے پیغمبر کا ہاتھ مبارک پکڑا ہے، فرمایا ہاں آدم صفی اللہ بھی ہوں گے، نوح نجی اللہ بھی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حبیب اللہ ہیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی امامت پر آگے کھڑا کر دیا۔ سارے انبیاء کرام نے پیارے پیغمبر کی مصلی امامت پر، آپ علیہ السلام کی امامت پر نماز کو قائم کیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبوت دینے سے پہلے، کتاب دینے سے پہلے، حکمت دینے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا، اے میرے نبیوں اگر میرا نبی آ جائے تم نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا بلکہ میرے پیارے پیغمبر کا تابع دار بن جانا ہے۔ انبیاء کرام نے اس بات کا درس دیا ہے کہ اللہ بھی ہمارے محبوب پیغمبر کا ادب کرتا ہے، اور سارے انبیاء کرام بھی پیارے پیغمبر کا ادب بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام صحابہ کرام نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پتھروں نے کیا، کینکروں نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب حتیٰ کہ درختوں نے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کوئی ایسی دنیا میں چیز نہیں ہے جو آپ کا ادب و احترام نہیں کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت خبیب، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا، آپ کی تابعداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں اے خبیب، تو نے جس نبی سے محبت کا دم بڑھا ہے، جس نبی کی بات کو تو نے مانا ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے پر تو آمادہ ہو چکا ہے، اے خبیب کلمہ چھوڑ دے یا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جا۔ دیکھیے گا آج ہمارے دعوے بھی بڑے ہیں عظمت مصطفیٰ کے لیے، سیرت مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، بلندی مصطفیٰ کے لیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول کائنات پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا تن بھی قربان ہے، اور ہم اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت پر اپنی جان قربان کیوں نہ کریں؟ کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اہل زبان بولا، آپ کی اور میری زبان والا بولا، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں وہ تو وہ تھا کہ جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو اللہ ذوالجلال والاکرام قبلہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی سیرت، ان کے کردار کے کیا کہنے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے زندگی کو۔ حضرت خبیب کو کہا گیا یا پیارے پیغمبر کو چھوڑ دو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، کاش کہ ہر مسلمان کی زبان پر وہی جواب ہو، کاش کہ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کی جائے۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر سے محبت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا ہے۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن رسول کائنات کا کلمہ چھوڑ سکتا نہیں۔ اچھا خبیب پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے لگے، کہا گیا خبیب دل کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ فرمایا ہاں ایک تمنا ہے، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرا سوال آپ سے ہے، آج ہمارے پاس اپنی مساجد بھی ہیں، اپنی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، آج ہم فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو کہتا نہیں مسجد میں جا کے کامیابی نہیں، مجھے اپنے کاروبار کے اندر کامیابی ملے گی۔ کاروبار کریے ضرور کیجئے، لیکن جب مؤذن ایک دن میں کہتا ہے 5 مرتبہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، جانا چاہیے، نماز کو ادا کرنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے۔ خبیب فرماتے ہیں میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں شہید تو ہو سکتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجئے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، حضرت خبیب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے خبیب ڈر گیا، خبیب کے دل کے اندر خوف آ گیا، خبیب تھوڑا سا پھسل گیا۔ خبیب کو بلایا، خبیب اچھا جا تجھے ہم معاف کرتے ہیں،
معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تجھے معافی دیتے ہیں، ہمارے دل میں ترس آ گیا، ہمارے دل میں رحم آ گیا، خبیب جا تجھے معاف کیا، لیکن خبیب ایک چھوٹی سی بات تو ہماری بھی مان لے۔ خبیب فرماتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اے خبیب اس طرح کر، صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میری جگہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، جہاں پر میں موجود ہوں ادھر تصور کر کہ میری جگہ کائنات کے پیارے پیغمبر ہوتے، میری جگہ کالی کملی والے آقا ہوتے۔ خبیب کہہ سکتے تھے، پیارے پیغمبر کون سے دیکھ رہے تھے؟ محبت کا انداز دیکھیے، ادب کا انداز دیکھیے۔ خبیب فرماتے ہیں اور مکے والو کس طرح کی بات کرتے ہو؟ سنو میری محبت، سنو میری آرزو، سنو میری طرف، سنو میری محبت کا انداز، سنو میری عزت احترام کا معیار سنو۔ تم کہتے ہو کہ میری جگہ کائنات کے پیغمبر ہوتے، میں تو اتنا پسند نہیں کرتا کہ میرے کالی کملی والے آقا اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، میرے آقا اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، آپ کی تلی مبارک کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے، خبیب اس بات کو پسند نہیں کرتا، تم کہتے ہو کہ میری جگہ کائنات کے پیغمبر ہوتے۔ اتنی بات کی، کہنے لگے خبیب تجھے شہید کر دیا جائے گا، اور چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا۔ دنیا والوں اس بات کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، پیارے پیغمبر کی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ خبیب نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن رسول کائنات کی محبت سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ محبت کا انداز، عزت کا انداز دیکھیے، اور اللہ کریم ہمیں اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے کہا محبوب کو ہم نے شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا ہے، وتعزروہ پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، اور اللہ کی تسبیح کو صبح اور شام بیان کرنا ہے۔ پہلے اپنے دل کے اندر پیارے پیغمبر کا ادب احترام لے کے آنا ہے، بعد میں آپ کے اعمال قبول ہوں گے، بعد میں آپ کی نماز قبول ہوگی۔ وہ کس طرح؟ جب ہمارے نظریات کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر جب پیارے پیغمبر کا ادب، آپ کا احترام آ جائے گا، ہم انشاءاللہ ہماری ایک ایک عبادت قبول ہو جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر رسول کائنات کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 8 حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔